अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आज आपको बताएं कि फाइनली इमरान खान साहब की फैमिली से, वकला से उनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब की जो जेल समातें हैं वो अभी भी रुकी हुई हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी से, बाकी के जो उनके सियासी लीडर्स हैं उनसे, और जो बाहर के लोग आते हैं जैसे कि सहाफ़ी और जो और कारकुन वगैरह भी आते हैं, उनसे उनकी जो मुलाकातें वो महदूद कर दी गई हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। इसके साथ साथ जी काफ़ी साई ऑफ रिलीफ है क्योंकि इमरान खान साहब बहरहाल मुलाकातें उनकी भले कम कर दी गई हैं, लेकिन अदरवाइज वो ठीक है, माशाल्लाह खैरियत से हैं। और उनकी तरफ से जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी वो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहरहाल उनकी मुलाकात से प्रूफ हो गया है। आज और भी बड़ी अहम खबरें हैं जी। मरियम नवाज साहिबा जिस अंदाज से आज जिसको कहते हैं ना अपनी इश्तहारबाजी में मसरूफ हैं, उसकी एक बदतरीन मिसाल आपको आज दिखाएंगे क्योंकि इससे हमारा जो पेशा है सहाफत का वो भी जुड़ा हुआ है और हमें दुख होता है जब हम सहाफत का ये जवाल देखते हैं। तो इस पे भी बात होगी। इसके साथ साथ आज कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो हमारा अदालती निज़ाम है उसका क्या हाल है। और ऐसे में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने चीफ जस्टिस को चपड़ासी से मिलाया तो उसके ऊपर कितना बुरा लगा, लेकिन हकीकत क्या है ये भी जरा आपके सामने मैं चीजें रखूंगी। काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज इमरान खान साहब की मुलाकात की बात करते हैं जी। इमरान खान साहब से आज मंगल के रोज फैमिली और वकला की मुलाकात होती है। तो आज थोड़ा शक था कि पता नहीं ये मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन बहरहाल वकला और फैमिली की मुलाकात करवा दी गई है और अंदर से मजीद कुछ खबरें कंफर्म हुई हैं जिससे पता ये चल रहा है कि अंदर हालात उस तरह के नहीं थे जैसे बताए जा रहे थे। इमरान खान साहब जो थे माशाल्लाह खैरियत से भी थे, सेहतमंद भी थे और बिल्कुल फिट भी थे। और उनके बेटों से भी मुलाकात तो नहीं ज़ाहिर करवाई जा सकती, लेकिन बात ज़रूर करवा दी गई। और फिर उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनसे भी उनकी मुलाकात करवा दी गई। इससे पहले ना तो बेटों से बात करवाई जा रही थी, ना बुशरा बीबी से मुलाकात हो रही थी। और ये शिकायत वो जज साहब के सामने भी कई दफ़ा कर चुके हैं। तो बहरहाल इस एक हफ्ते के दौरान कम अज़ कम ये दो काम अच्छे ज़रूर कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी दुनिया से उनका राब्ता जो है वो फिलहाल मुनक़ता कर दिया गया है क्योंकि उनकी बाकी लोगों से मुलाकातें नहीं हो पा रही। आज भी जो उनके जो लॉयर्स हैं वो जा सके या उनकी बहनें यानी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो मिल सके, लेकिन जाहिर है कोर्ट रिपोर्टर्स तो अंदर नहीं जा सकते थे और ना ही और जो उनके सियासी लीडर्स थे पार्टी के वो अंदर जा सके। तो महदूद किस्म की मुलाकात का प्लान जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। इससे पहले महर शराफत साहब की तरफ से ये खबर ट्विटर पे लिखी गई थी कि जनाब इमरान खान साहब की हालत बहुत ख़राब है और उनको बड़ा सख्त किस्म के माहौल में रखा गया है और पता नहीं उनको सूखी रोटी दी जा रही है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। और एक और सहाफ़ी ने ये कहा कि जी वो तो बेहोश होकर गिर गए हैं और इस तरह की खबरें उनके बारे में फैलाई जा रही थी। लेकिन आज जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो पता ये चला है कि ये सब खबरें झूठी थी, इनमें कोई सदाकत नहीं थी। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, लेकिन बहरहाल अंदर जेल में उस तरह के हालात नहीं थे जो कि बताए गए। अब महर शराफत साहब ने क्या ये जानबूझकर इस तरह की कोई फेक न्यूज़ फैलाई या जो उनके सोर्सेज हैं उन्होंने उनको इस्तेमाल किया, उन्हें जानबूझ के गलत खबर फैलाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये तो अब जाहिर आदमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि जानबूझ के ऐसी कोई खबर क्यों फैलाएगा जबकि उसे पता होगा कि भाई अगली 2-4 दिनों में जब भी मुलाकात होगी तो हकीकत तो सामने आ जाएगी। तो बज़ाहिर ऐसे भी लगता है कि बाज़ लोग जानबूझकर पहले लोगों को एक आध कोई अच्छी खबर, सही खबर दे देते हैं और उसके बाद जब उसका एतमाद बहाल हो जाता है तो फिर उसको कोई फेक खबर देकर अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है और लोग इस्तेमाल भी हो जाते हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि महर शराफत साहब को भी इस बारे में पहले अच्छी तरह से क्रॉस चेक करना चाहिए था, फिर इस तरह की खबर देनी चाहिए। खास तौर पर जब आपको पता है कि करोड़ों लोगों का लीडर है जिसके बारे में आप बात करें तो जाहिर है लोग तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसके बाद जनाब अच्छी बात यह कि बहरहाल ये खबर गलत साबित हुई। सोशल मीडिया पर काफ़ी रिएक्शन भी आया और सबने कहा कि महर शराफत को इस्तीफ़ा देना चाहिए या उनको शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो माफ़ी वैसे बहरहाल उन्होंने मांग ली है और एक ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें माजरत की है कि जी मेरी खबर गलत साबित हुई, इसकी वजह से दिल आज़ारी हुई, लोग परेशान हुए, तो मैं इस पर शर्मिंदा हूँ।
لیکن بہرحال اس ملاقات کے بعد جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو تھی، جو ان کے مختلف فیملی ممبرز کی گفتگو تھی، اس میں بڑی دلچسپ باتیں جو سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ ایک تو جی پتہ یہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھا ہے، اور باقی سارے ملک کی طرح ان کو بھی خاصا رنج تھا، جیت نہیں سکے انڈیا سے، اور جس بری طرح سے ہارے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا موڈ کافی آف تھا، اور کافی دیر انہوں نے اس پہ بات کی انٹرسٹنگلی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کا غصہ بھی اتارا، اور محسن نقوی پہ کافی غصہ اتارا، اور کہا کہ مطلب جب اس طرح آپ لوگ میرٹ کا قتل کرتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کرکٹ کی، اس کو لا کے آپ نے چیئرمین بنا دیا ہے، تو پھر یہی کچھ حال ہوگا۔ یہ ایک ٹیکنیکل گیم ہے، ایک بندہ جو ٹی وی چینل چلا رہا تھا اس کو اٹھا کے آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا، اس کو اٹھا کے آپ نے چیئرمین پی سی بی بنا دیا، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جس طرح کے فیصلے ہیں، اس سے پھر اسی قسم کے رزلٹ آنے تھے جیسے کہ آئے ہیں، تو اس پہ وہ کافی غصہ بھی تھے اور کافی ان کا موڈ بھی آف تھا۔ یہ خبر ویسے آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے میچ دیکھا ہے، تو یہ خبر کم از کم کنفرم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی جو معاملہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں بھرپور اعتماد ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا باقی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ گورنمنٹ میں رہیں اور وہ گورنمنٹ کے کام کریں، اور جو پارٹی عہدیدار ہیں وہ خود کو گورنمنٹ کے کاموں سے الگ کر لیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پارٹی کے تنظیمی عہدے ہیں وہ اور لوگ اٹھائیں، اور جو صوبائی کابینہ ہے، جو یعنی اس کے معاملات ہیں حکومت سے ریلیٹڈ، وہ دوسرے لوگ اٹھائیں۔ تو یعنی یہ ایک تقسیم انہوں نے کی ہے جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے، تو یہ انہوں نے کنفرم کیا، اور انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب پہ بھرپور اعتماد ہے۔ لیکن بری خبر کس کے لیے جی؟ شیر افضل مروت صاحب کے لیے اور فواد چودھری صاحب کے لیے بھی کسی حد تک، کیونکہ اس پر بھی شیر افضل مروت صاحب کے معاملے پہ بھی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے واضح ہدایت کی ہیں کہ جو کوئی بھی پارٹی نظم و نسق پہ پابند نہیں ہے اور زبان درازی کرتا ہے، باہر جا کے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اختلافات پیدا ہوں، عہدیداروں پہ تنقید کرتا ہے اور کنٹروورشل باتیں کرتا ہے، کنٹروورسیز جنریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو شیر افضل مروت صاحب کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو لوگ تشدد کرتے ہیں، تو اس سے تاثر مل رہا ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے تشدد کیا، کیونکہ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا ڈیالہ کے بعد، اس کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے لیے بھی واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارٹی میں، تو یہ انہوں نے دونوں کو خبر سنا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات کی، تو ان کی اس سے کافی بہتر انہوں نے فیل کیا، اور اس چیز کو انہوں نے اچھے سے ایکسپلین بھی کر دیا کہ ایسا ہے۔ باقی جو عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے GHQ کیس کی، وہ آج کے دن فکس تھی، لیکن اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، جس سے وہ بات ثابت ہوتی ہے جو میں شروع میں بات کر رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ پلان کے تحت عمران خان صاحب کو محدود کر دیا گیا ہے کہ صرف فیملی ممبرز جا کے مل لیں، لائرز مل لیں، اور باقی جو ابھی پارٹی ممبرز ہیں وہ نہ مل سکیں، صحافی جا کے گفتگو نہ کر سکیں، تو ان کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ اس لحاظ سے ضرور کر دیا گیا ہے۔ اور اب لگتا ہے کہ اگلے دن ہی جو توشہ خانہ کی سماعت تھی شاید وہ بھی پھر نہ ہو سکے، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن بہرحال جب تک حتمی خبر نہیں آتی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ساری خبریں ہیں، وہیں عمران خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لیے بھی یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ عمران خان صاحب بہت زیادہ جو باقی لوگوں سے مل سکتے ہیں، کوئی ایک بڑا اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بھی کسی طرح رکاوٹیں ڈال کے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سندھ میں بھی ابھی وفد گیا تھا اپوزیشن کا، انہوں نے کافی ملاقاتیں وغیرہ کی، اس کے بعد خبر یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی سندھ میں جائیں گے اور وہ بھی GDA سے اور باقی لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ کریں گے، اور وہ کافی فیصلہ کن ہونے والی تھی ملاقاتیں، لیکن عین ٹائم پہ پتہ چلا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب بیمار ہو گئے ہیں اور وہ نہیں جا رہے، اور ان کی GDA سے وہ ملاقاتیں جو اہم نوعیت کی تھیں وہ نہیں ہو پا رہی۔ مجھے کچھ سورسز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ایون GDA وغیرہ کو بھی، یعنی پگارا صاحب، پیر پگارا صاحب، باقی لوگوں کو بھی اس بات کے لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں سے، اپوزیشن رہنماؤں سے مت ملیں،
لیکن اس کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ وہ ملے بلکہ انہوں نے اس بات کے اوپر کافی زیادہ یقین کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی کہ انہیں تو یہ تک بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ملے ہی نہ سرے سے. تو ظاہر ہے یہ جو طاقتور قوتیں ہیں اس وقت سسٹم کے جو حق میں ہیں اور سسٹم کو چلانا چاہتی ہیں وہ ہر طرح کی رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ کوئی بڑا اپوزیشن کا اتحاد نہ بن سکے تاکہ کوئی چیلنج نہ ملے اس حکومت کو, اور اسی وجہ سے یہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش تھی. دوسری طرف یہی جو ایک تمام اپوزیشن کے رہنما ہیں بیسیکلی ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب اس سلسلے میں باقاعدہ آرگنائز کر رہے تھے اس کانفرنس کو. انہوں نے آج بتایا ہے, یہ انکشاف کیا ہے کہ جی انہوں نے پہلے ایک ہوٹل, پھر دوسرا ہوٹل, پھر تیسری کوئی جگہ مارکی وغیرہ سلیکٹ کی, لیکن بار بار جہاں پہ بھی وہ یہ کانفرنس منعقد کرنا چاہ رہے تھے ان کو اس کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. پہلے ایک ہوٹل سے بکنگ کینسل کروائی گئی, پھر دوسری جگہ سے کینسل کروائی گئی فضول قسم کے بہانے بنا کر, اور پھر تیسری جگہ پہ بھی جو انہوں نے رکھا پلان کہ جی یہاں پہ ہم یہ اپنا پروگرام کر لیں گے تو وہاں پہ بھی ان کو منع کر دیا گیا. اب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ 50 سے 60 لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کے اپنی اپنی تقاریر کرنی تھی, اظہار خیال کرنا تھا. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے, کوئی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا کوئی سیاسی پروگرام ہے. لیکن یہاں تک بھی آپ دیکھیے, اندازہ لگائیے اس بزدل حکومت کا بھی اور ان کے ہینڈلرز کا بھی کہ یہ ایک کانفرنس تک سے ڈرتے ہیں اور وہ تک نہیں کرنے دے رہے کہ جناب کہیں یہ سارے اپوزیشن کے رہنما اکٹھے مل بیٹھے ہیں اور ایک یہ تحریک کا جو بار بار ذکر ہو رہا ہے یہ کہیں واقعی ایک چیلنج بن کے سڑکوں پر نہ آ جائے. تو یہ جو ساری اس وقت صورتحال ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی حالت کیا ہے. دوسری طرف یہ صرف کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, تو اب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے کیا کیا ہے کہ ڈھول پیٹنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے, ہم نے تو بھائی کیا کمال کر دیے ہیں. تو یہ تو آپ کو مسلسل دیکھا جا رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے اور اس کے لیے انہوں نے گھسے پٹے ایک ڈسکریڈٹ میڈیا کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ پہلے ہی نہیں لوگ دیکھتے, جو پہلے ہی متروک ہو چکا ہے, اسی کو اٹھا کے اسی پہ پیسے بھی لگا رہے ہیں. اب یہ دونوں طرح سے ظلم ہے کیونکہ جو میڈیا کے اوپر آپ اس وقت اپنی تشہیر کے لیے پیسے لگا رہے ہیں وہ عوام کا پیسہ ہے, وہ ٹیکس پیئر کی منی ہے جس کو اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ جو آپ یہ سارا بیانیہ بنانے کی اس کے تھرو کوشش کر رہے ہیں وہ پھر بھی نہیں بنے گا, اس کا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو اوور آل ویسے ہی لوگ اس میڈیا سے جو روایتی میڈیا ہے اس سے عاجز آ چکے ہیں, نہ اس کو بلیو کرتے ہیں نہ اس کو ایکسیس کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ساری ترقی یہ سب جو ہے یہ گراؤنڈ پر اگر واقعی نظر آ رہی ہو تو پھر آپ کو یہ اشتہار بازی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کیونکہ جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ لوگ خوش ہیں. لوگ خود آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوش ہیں جی, بڑا کام ہو رہا ہے. تو اصل بات یہ کہ چونکہ ایسا نہیں ہے اور یہ کاغذی سی آپ کی ساری ترقی ہے تو آپ اس لیے یہ پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بڑا کام ہو رہا ہے. اور اس کے لیے اسپیشلی ریاستی سطح پر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پالیسی ہے کہ مریم نواز کی امیج بلڈنگ کی جائے, کہ ان کو پروجیکٹ کیا جائے باقاعدہ, جس کو کہتے ہیں نا لانچ کر کے, جی پروجیکٹ بنا کے, ماں پروجیکٹ جو ہے اس کو بنا کے ایک لانچنگ کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے جس میں کئی کام کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آرمی چیف مختلف پروگرامز جو ہیں ان میں شرکت کر کے اس کو مزید امپورٹنس دینے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف پروگرامز کو نہ صرف یہ کہ جا کے اس میں شرکت کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افتتاح کرتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے پھر بڑی اپریسیشن دیتے ہیں. تو یہ سارا ایک تو یہ کام. دوسرا جو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ آپ کو اشتہار بھی نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو بہت سے صحافی باقاعدہ طور پر اس کام پہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی مریم کی جھوٹی سچی تعریفیں کریں. تیسرا جو اخبارات ہیں وہاں پہ پھر جو ایک سلسلہ ہے اشتہار بازی کا. اچھا پہلے تو پھر یہ تھا کہ اشتہار ہے تو پھر اشتہار کی طرح ہی آپ چھاپتے ہیں. اگر بدقسمتی سے آج کے روز کے آپ اشتہار دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مطلب ہے کہ یہاں پر صحافت کا بھی جنازہ نکال دیا گیا ہے مریم کی اشتہار بازی کے چکر میں. آج پاکستان کی جو مختلف بڑے اخبارات ہیں, ویسے تو اب بڑے کوئی بھی نہیں رہ گئے کیونکہ اخبارات کی ایس ایچ ویسے ہی سرکولیشن بالکل کم ہو چکی ہے, لیکن جو تھوڑے بہت نام گروپس بڑے والے گروپس کے نام کے اشتہارات ہیں, اگر اخبارات ہیں, ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آج پورے کا پورا جو فرنٹ پیج ہے وہ پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو عیاں کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے.
اب آبجیکشن کیا ہے؟ آبجیکشن یہ ہے کہ جب آپ اشتہار دیتے ہیں تو اس کو اشتہار کی طرح دیا جاتا ہے، لیکن آج اشتہاروں کو خبر کی طرح دیا گیا، خبروں کی طرح ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں، خبروں کی طرح تصویریں لگی ہوئی ہیں، خبروں کی طرح ساری جو ترقی کا شاخسانہ ہے اس کو بیان کرنے کی ایک ناکام سی کوشش ہے، اور تمام کے تمام جو اخبارات ہیں اس کا پہلا جو پیج ہے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خبریں ہیں اور ہر جو ایڈیٹر ہے اخبار کا وہ ایک ہی طرح سوچ رہا ہے اور اس نے ایک ہی طرح کی ہیڈ لائن لگا دی، ایک ہی طرح کی لے آؤٹ بن گیا، ایک ہی طرح کا ساری کاپی جو ہے اخبار کی وہ ایک ہی طرح کی ہو گئی، تو ظاہر ایسا تو نہیں ہے۔ تو بیسکلی یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح کا ایک اشتہار ہے کہ جس طرح کا آپ نے پچھلے سال فروری کو دیکھا تھا، تقریباً میرا خیال ہے 6 فروری کو دیکھا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، عوام نے فیصلہ سنا دیا، تو وہ بیسکلی وہ اشتہار تھا لیکن وہ ایک سرخی کی طرح دیا گیا تھا، جس سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ جیسے اخبار نے خود یہ اپنے طور پر ہیڈ لائن بنائی ہے، شہ سرخی بنائی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ آج کی گئی ہے اسی طرح اسی پیٹرن پر۔ تو پہلے تو یہ میرا خیال ہے کہ سب سے ایک کلاسک اگزامپل ہے کہ یہاں پہ آپ پیکا ایکٹ لگائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو صحافتی اخلاق میں، اقدار میں جو ایتھکس ہیں، اس میں لاز ہیں، جو اس کے مطابق آپ کی جو خبر ہے وہ الگ ہوتی ہے اور جو اشتہار ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ آپ خبر کو اشتہار نہیں بنا سکتے، اشتہار کو آپ خبر نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ سوچا سمجھا پلان ہے جس کے تحت آپ نے ایک اشتہار کو خبر کی طرح دیا ہے، کیونکہ خبر کی کریڈیبلٹی اور ہوتی ہے، اور اشتہار جو ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ پیڈ کانٹینٹ ہے، تو جب پیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے تو اس کو پیڈ کانٹینٹ ہی لگنا چاہیے۔ تو یہاں پر آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے آپ کے نامی گرامی اخبارات ہیں وہاں پر بھی صحافت کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو پیسے دے کر جو مرضی لکھوا لو، جو مرضی کروا لو، تو وہ والی سچویشن آ گئی۔ تو مجھے آج نا وہ راحت اندھوئی صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا تھا کہ لفظ گونگے ہو گئے، تحریر اندھی ہو گئی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے۔ تو یہاں پر جو جتنے سہولت کار تھے، جو خود اس نظام کے بینیفیشری ہیں، جو اس نظام کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جب وہ میڈیا چینلز بنا لیں گے، جب وہ اخبارات کے گروپس بنا لیں گے، تو وہاں سے آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صحافت کر رہے ہوں گے، وہ کوئی حق سچ کی بات کر رہے ہوں گے؟ ان کو کیا لگے؟ اگر وہ پیسہ کمانے کے لیے کوئی چینل بنا رہے ہیں یا اخبار بنا رہے ہیں تو وہ تو کہیں گے بس پیسہ آ رہا ہے، تو اگر مجھے جھوٹی تعریف بھی کرنی پڑ رہی ہے تو بھائی میں کر دوں گا، اگر وہ مجھے خبر کی طرح بھی لگانی پڑ رہی ہے تو میں لگا دوں گا۔ تو یہ اس وقت صحافت کا جو ہے وہ معیار رہ گیا ہے، لیکن ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب کتنے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ان اخباروں کو سچ مان رہے ہوتے ہیں جو پڑھ بھی رہے ہوں۔ ٹی وی چینلز کتنے لوگ دیکھتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں تو کیا وہاں پر آنے والے پروگرامز میں بیٹھنے والے لوگوں سے کیا وہ بہت متفق ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ میڈیا چینلز نے اور یہ اخبارات نے تو ویسے ہی اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے، رہی صحیح کسر جو ہے وہ اس طرح سے پوری ہو رہی ہے۔ اور جو ایک اور سب سے بڑی چیز ہے جس نے اپنی کریڈیبلٹی کھوئی ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔ اور جیسے آپ کو میڈیا کے لوگوں کے اوپر اعتبار نہیں رہا، ویسے ہی آپ کو پاکستان کی عدلیہ اور عدالتی نظام اور ججوں پہ بھی بالکل اعتماد نہیں رہا، اور یہ بالکل صحیح نہیں رہا۔ آج میں ایک خبر دیکھ رہی تھی جس نے بڑا دل دکھی کیا۔ ایک شہری ہیں آصف نام کے، جنہوں نے آج ہائی کورٹ کے باہر خود کو آگ لگا دی، خود سوزی کی انہوں نے کوشش کی اور لگا لی بلکہ آگ انہوں نے، اس کے بعد انہیں انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال بھی منتقل کیا گیا۔ اب اس شہری کی جب میں نے سٹوری جاننے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ شہری جو تھا وہ نیسلے کمپنی میں جاب کرتا تھا، اور کسی وجہ سے کمپنی نے اس شہری کو اس جاب سے نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف جو لوئر کورٹس ہیں وہاں پر انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، تو 2 لوئر کورٹس کی طرف سے انہی کے حق میں فیصلہ آیا، آصف کے حق میں فیصلہ آیا کہ جناب غلط ان کو نکالا گیا، لیکن کمپنی تگڑی تھی، انہوں نے ہائی کورٹ میں جو ہے ان فیصلوں کو چیلنج کر دیا۔ الٹیمیٹلی اب ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے جو کہ جج صاحب جو شجاعت علی خان صاحب ہیں وہ سن رہے ہیں، اور حسب روایت ہمارے عدالتی نظام کا ایک جو شاخسانہ ہے، ایک جو پرائیڈ ہے کہ سالوں سال کیس چلتے رہتے ہیں، تو یہ شہری پچھلے 5 سال سے ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہے اور اس اپنے انصاف کو لینے کے لیے، کیونکہ پہلے 2 فیصلے اس کے حق میں آ چکے ہیں، لیکن یہاں پر شجاعت صاحب کیا کرتے ہیں، یہ جناب تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں۔ اس بات سے تنگ آ کر اتنی اذیت کاٹ کے اس شہری کو اس حد تک مجبور وہ ہو گیا کہ اس نے آج اس ساری کورٹ کے نظام کے اوپر ایک تماچا مارتے ہوئے خود کو عدالت کے باہر آگ لگا لی۔
کہ اس کو یہ اب مزید اپنی تذلیل بھی اور انصاف کا یوں قتل بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ دیکھیں کیا مذاق ہے ہمارے عدالتی نظام کا کہ ایک اتنے سے معاملے کے اوپر آپ نے 5 سال سے کیس کو لٹکایا ہوا ہے. یہ ہیں ہمارے ہیرے جج، اور ان کی آپ لاکھوں کی تنخواہیں دیکھیں، ان کی آپ مراعات دیکھیں، کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں. اور میں تو آج یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ جب انہوں نے جج صاحب نے یہ فوٹیج دیکھی ہوگی کہ شہری نے میری وجہ سے اپنے آپ کو آگ لگا لی، میں نے اس کو کس ذہنی اذیت اور کرب میں مبتلا کیا ہوگا کہ وہ اس حد تک آ گیا کہ اس نے خود کو آگ لگا لی، تو یہ سوچ کر کیا اس جج کو آج رات نیند آئے گی؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں. اور اگر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جج میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ورنہ اگر آپ یہ سوچیں نا کہ آپ سے ایک چڑیا کے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچ گیا ہے تو آپ بے چین رہتے ہیں، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے کہ یار معصوم مخلوق جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نقصان میں چلی گئی. اور یہاں آپ جیتے جاگتے لوگوں کے مستقبل تباہ کر دیتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، ان کا وقت، ان کا سال، ان کے پیسے، ان کا روپیہ، سب کچھ آپ برباد کر دیتے ہیں. اور آپ اتنے مطمئن بن کر لاکھوں روپے کی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں. کوئی ہمارے اس نظام میں کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی امید ہو کہ ہم یہاں سے رائز کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتا دیجیے، مجھے تو یہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا. بہرحال یہ جو ہے ایک تکلیف دہ صورتحال تھی، اس کے اوپر اب کیا میں بات کروں، میرا تو دل ہی بجھ گیا جب میں نے یہ فوٹیج دیکھی اور میں تکلیف میں تھی. لیکن پتہ نہیں جو یہ سب نظام کے کرتا دھرتا ہیں ان کے دل کیوں نہیں بجھ جاتے، ان کو کیوں کوئی ضمیر نہیں جھنجھوڑتے، ان کے دل پھٹ کیوں نہیں جاتے بارے گناہ سے، کیوں یہ لوگ زندہ رہتے ہیں، کیوں یہ لوگ ان کو کوئی عبرت ناک ہم ان کی انجام نہیں دیکھ پاتے، اور یہ کب ہم دیکھ پائیں گے؟ یہ میرا جو ہے میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں. بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.